अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में गूंज है तो मुज़ाकरात की है। PTI के मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात, उनकी बढ़ती कुर्बतें, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उनके बानी की तरफ से मुज़ाकरात का जो टास्क है वो सौंप दिया गया है। और इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज़ और उमर अयूब साहब के नाम आ रहे थे कि ये वो शख्सियात होंगी जो मुज़ाकरात करेंगे। इस शिबली फराज़ साहब ने बड़ा एक डिटेल गुफ्तगू उनकी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक हकीकत हैं और उनके साथ भी मुज़ाकरात होंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी हकीकत है, उनके साथ भी मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन जो मुत्तफ़िक़ा नुक्ता अभी तक PTI की तरफ से है वो ये है कि मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाक़तन आगाज़ नहीं हुआ और ये लचक दिखाई जा रही है, या कोई बैकडोर चैनल एक्टिव है जिसके नतीजे में अब जो फ़रीक़ैन हैं वो एक एक कदम पीछे हट रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान के साथ जो इत्तेहाद है बज़ाहिर अपोजिशन का, वो फितरी तो नज़र आता है, लेकिन क्या ये पायदार भी होगा, ये भी सवाल है। इस पर कुछ PTI के अंदर भी कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। ये अब पिक्चर आगे चल के कैसे अनफोल्ड होगी, आज के प्रोग्राम में इसका अहाता भी करेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और हुकूमत के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो अब किसी हद तक जो हैं वो तू तकरार तक भी गए हैं। ये कहानी क्या है, आज के प्रोग्राम में ये बात भी आपके सामने रखेंगे। और कलीदी मसला पाकिस्तान के अवाम का, बड़ी तादाद में किसानों का है, गंदम ख़रीदारी का है, उसका हल क्या निकाल रही है पंजाब हुकूमत, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इरशाद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब और शिबली फराज़ साहब ये करेंगे मुज़ाकरात। इससे पहले शिबली फराज़ साहब ने भी बात की थी। आप क्या समझते हैं, जो सहाफ़ती तजुर्बा है उसकी रोशनी में ये बताइए कि ये जो लचक अब दिखाई जा रही है तमाम इतराफ़ से, क्या ये इससे पहले कोई बैकडोर चैनल एक्टिव है उसका नतीजा है, या अभी कुछ भी नहीं है, या जो इन मुज़ाकरात का एक एंगल ये भी है कि पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए अगर किसी ने ये पत्ता फेंका है तो उसको डाइल्यूट किया जाए? वैसे PTI के साथ गुज़श्ता 7-8 माह से ख़ास तौर पर, उससे पहले भी हो रहा था, जो कुछ भी हुआ या किया गया उसका कोई नतीजा तो हासिल नहीं हुआ। ना जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उनको कोई फ़ायदा हुआ हो उसका, सिवाय इसके कि वो उनको इक़्तिदार मिल गया, जिस तरीके से मिला वो भी सारी कहानियाँ सबके सामने हैं। और ना ही जो तवक्को थी कि अगर इमरान खान अंदर चले जाएं और PTI जो है वो उसको दीवार से लगा दिया जाए तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, क्योंकि ये बदअमनी फैलाते हैं, इंतशार फैलाते हैं, इस्तेहकाम नहीं आने देते। वो मकसद भी हासिल नहीं हुआ। और इंतखाबी नताइज ने ये साबित किया कि जितना कुछ दबाव डाला गया है उसका एक जो रिज़ल्ट आया है वो दबाव काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है। उसका नतीजे में PTI को या इमरान खान को फ़ायदा हुआ है और जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उन सबको नुकसान हुआ है। तो इसलिए अगर दोनों तरफ, दोनों फरीक, और PTI ने भी एज नेट वो मकासद हासिल नहीं किए जो वो करना चाहती थी, इक़्तिदार में आना, हुकूमत बनाना, विफाक में आना, इक़्तिदार में वो नहीं आए जो उसको हासिल होने चाहिए थे, वो बिल्कुल हासिल नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि मुल्क को क्या हासिल हुआ। PTI को आपने दीवार से लगा दिया, इनको जो 16 माह के नाकाम हुक्मरानी थी उसको दोबारा मुसल्लत कर दिया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ, मुल्क को क्या फ़ायदा हो, रियासत को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये पहलू है। अब जो टीम बनी है PTI की तरफ से, ये 3 लोग जो हैं, पहले आम तासुर ये था कि जब भी कोई बात होती है तो PTI की तरफ से हमेशा उकाब जो होते हैं, हाक्स जो होते हैं, उनको आगे कर दिया जाता है और वो ज़ायल कर देते थे और वो असरात ज़ायल कर देते हैं। अब ये 2 लोग जो हैं, उमर अयूब और शिबली फराज़, ये हाक्स में से नहीं हैं। आप अली अमीन गंडापुर के बारे में कह सकते हैं कि जी वो थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, लेकिन उन पर ज़िम्मेदारी है एक सूबे की, तो उस लिहाज से वो भी उस तरह एग्रेसिव नहीं रह सकते। उनकी मजबूरी है कि वो
عقاب نہ بنے، اور ان دونوں کا مزاج ہے کہ یہ عقاب نہیں ہے، اور خاص طور پر عمر ایوب صاحب تو چونکہ ایک جہاں دیدہ آدمی ہیں، ان کا تینوں کا شجرہ بھی ہے، اس حساب سے دیکھا جائے شجرہ بھی ہے سیاسی، تو اس لیے اگر اب مذاکرات شروع نہیں ہوتے اور وہ کسی ایک طرف سے مین و مانو کی کیفیت ہوئے تو اس کا سیاسی فائدہ کسی کو ہو نہ ہو، نقصان بہرحال ریاست کو اور ملک کو اور قوم کو ہو رہا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ اب اچھا پیچھے ہٹنے کی بات بھی یہ ہے کہ ایک ایک قدم، دو دو قدم، تین تین قدم سارے پیچھے ہٹیں، لیکن وہ بلیک میلنگ کی بنیاد پر کوئی پیچھے نہ ہٹے کہ کوئی بلیک میل کر کے کسی کو ہٹنے پر مجبور کر دے، بلکہ انصاف کی بنیاد پر، کسی اصول کی بنیاد پر، کسی قاعدے قانون کے تحت۔ کسی کے پاس عوام کی طاقت ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسرے کو دھکیلنا چاہتا ہے، دیوار سے لگانا چاہتا ہے، یا کسی کے پاس طاقت ہے دوسری اور وہ اس کی بنیاد پر دوسرے کو مجبور کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہونا۔ ارشاد صاحب یہ ذرا موقف لیں گے سیاسی جماعتوں کا، اور معاملہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر رفٹ، متضاد بیانات وہ ہمیں نظر آئے، دوسری طرف ایک بڑے کینوس میں جو لیڈر ہیں صف اول کے بعد، جو آپ کہہ لیں کہ اہم قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، اس کے اختلافات نظر آئے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ایک میٹنگ میں اختلاف ہوا ہے پنجاب کابینہ کے جو وزراء ہیں ان کے بیچ میں۔ اچھا وہ سٹوری ایسے ہے کہ کل جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو ایشو یہ آیا کہ مریم نواز صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ ہمارے وزرائے کرام وہ اپنا نقطہ نظر کیوں پیش نہیں کرتے، چینلز پہ کیوں نہیں جاتے، ان کو بلایا نہیں جاتا ہے، وہ جاتے نہیں ہیں۔ تو کہا یہ گیا وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے، اب میں تو ان کو عظمیٰ ہی پڑھتا چلا آ رہا ہوں تو، لیکن عام طور پر عظمہ بھی لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ بلاتے نہیں ہیں، وفاقی وزراء کو ترجیح دیتے ہیں اور ایم این ایز کو بلا لیتے ہیں، لیکن ہمارے وزیروں کو کوئی نہیں بلاتا۔ حالانکہ فیکچولی یہ بات اتنی درست نہیں ہے۔ اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گی اس بات سے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بولنے والا ہو، کوئی شخص اپنا موقف بہتر انداز میں پیش کر سکے تو چینلز کو، میڈیا کو تو ضرورت ہوتی ہے۔ اس پہ تھوڑی ان کے درمیان تلخی ہوئی۔ ارشاد صاحب آپ بات جاری رکھیے گا، شیخ روہیل اصغر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہے، شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ جی ہاں، اور اس پر تھوڑا سا گرما گرمی ہوئی اور شکایت کی عظمیٰ صاحبہ نے کہ میرے معاملات میں مداخلت ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف سے کہا گیا کہ بتایا جائے کہ کون مداخلت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تو حال یہ ہے کہ میرے اوپر ایک سکینڈل ہوا ہے اشتہارات کا، جس کی وجہ سے سیکٹری انفارمیشن کو بھی تبدیل کیا گیا ہے اور ڈی جی پی آر کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، دانیال گیلانی صاحب اور وہ جو روبینہ افضل صاحب ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں، تو وہ میڈیا پر بلبہ مجھ پر ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ میرا لینا دینا نہیں ہے، حالانکہ میرا کیا لینا دینا، مجھے ثابت کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ میری کسی کولیگز کی طرف سے، میرے ساتھیوں کی طرف سے میرا دفاع بھی نہیں کیا گیا، وضاحت بھی نہیں کی گئی، تو یہ ایک ہوئی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ڈی جی پی آر یا پنجاب گورنمنٹ جب اشتہارات دیتی ہے میڈیا ہاؤسز کو تو وہ ریکویسٹ بھی کر سکتی ہے کہ جی ہمارے وزراء کو تھوڑی سی نمائندگی بھی دیں، تو اس پہ عظمیٰ صاحبہ کا کہنا تھا کہ اشتہارات تو ڈی جی پی آر تو دیتا نہیں ہے، وہ تو ہر محکمہ اپنا ہے اور پتہ نہیں کیا سسٹم ہے۔ اس پہ پھر ان کی تھوڑی سی وہ ہوئی، جس پہ مریم صاحبہ نے کہا کہ اب اس معاملے کو ختم کریں۔ یہ کہانی ارشاد صاحب، لیکن اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہیں تھوڑا سا باعث اختلاف بھی موجود ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس سے جڑی ایک کہانی اور بھی ہے، وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ شیخ صاحب کو زیادہ ہم جو ہے وہ انتظار نہیں کرواتے ہیں۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو نیشنل کینوس ہے اس میں باتیں ہو رہی ہیں مذاکرات کی، آج جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ان کی جماعت کے بانی نے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ مذاکرات کا نام بھی لیں تو ہم خود چل کے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے بطور پولیٹیکل لیڈر، یہ بتائیے آپ کی نظر میں
یہ سنجیدہ معاملہ ہے؟ واقعتاً کوئی مذاکرات کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، یا یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ہر طرف سے؟ میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس پہ جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ حکومت پہ لوگوں کی نظریں اور ایک کانفیڈنس ہے جس کو آپ امید کہتے ہیں، وہ جس کو انہوں نے پی ٹی آئی کی کا ایک موٹو فوٹو تھا، تو جس میں لوگوں کو اب ایک امید تو ہے، اب اس امید کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ہر قدم اٹھانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہو سکتا ہے میرا دل نہیں کر رہا کسی سے بات کرنے کو، یا میں ان سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، میری بات کرنی ضروری ہے۔ اب جیسے آپ دیکھ لیں نا، آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو کتنی زور سے آئی ہوئی ہے سیاست، اور مجھے نہیں پتا وہ کس قسم کی گفتگو کروا رہے ہیں اور کیا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہی سب سے بڑی پرابلم ہے، ہماری بھی پرابلم ہے اور سب کی پرابلم، سیاستدانوں کی پرابلم ہے کہ وہ شاید اپنا ماضی ان کو یاد نہیں رہتا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ کیا، وہ شاید بھول جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ یاد تو کراتے ہیں، لیکن آپ کی یہ پرابلم ہے کہ ایک آدھ دفعہ کی یاد کراتے ہیں، اس کا جواب بھی بھول جاتے ہیں آپ۔ اب اس میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، بار بار آپ لوگوں کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انیشیٹو لیں، وہ بات کریں اور لاجک پہ بات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میں سن رہا تھا، میں کون سا اس پہ شامل تھا، یہ سن رہا تھا کہ وہ شاید پی ٹی آئی یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ عمران کے رہائی پہ بات کرے گا، تو یہ لاجک نہیں۔ اس کا تو پھر آپ کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ کہے گا کہ اس کے بھی 4-10 بندے ہیں جو کہے گا میری آپ جو ہیں۔ جی شیخ صاحب آتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ارشاد صاحب، بات وہی ہے کہ ایک ابہام روحیل اصغر صاحب کی بات میں بھی ہے، ابہام ہمارے ہاں بھی ہے، نہیں وہ تو لیکن کلیئر ہیڈڈ ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انیشیٹو لے اور وہ مذاکرات کرے اور اگلی طرف سے جو شرائط آتی ہیں وہ ان کو بھی سنے۔ وہ کلیئر ہیڈڈ ضرور ہیں، لیکن وہ یہ اس بات پہ وہ بھی ان کا ایک مبہم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو انداز سیاست چل رہا ہے، جس سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کو بہت زور کی آج کل سیاست آئی ہوئی ہے اور ماضی ہمیں اپنا یاد رکھنا چاہیے، دیٹ مینس کہ ابھی تک کچھ انیشیٹ تو نہیں ہوا۔ نہیں، ظاہر بات ہے کہ انیشیٹ اگر مذاکرات شروع ہو گئے ہوں باضابطہ، ٹھیک جی شیخ صاحب۔ اچھا دوسرا اب سوال یہ ہے، آپ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ مذاکرات کا انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے، اگر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ سی بی ایمز کے طور پر، اعتماد سازی کے طور پر، جو ماضی کی بھی ایک مثال ہے کہ کچھ چیزیں تو ہماری پہلے مانی جائیں اور یہ تاثر دیا جائے کہ حکومت سنجیدہ ہے، اگر وہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہیں تو حکومت کو آپ کے خیال میں مان لینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں، میری آخری بات ذرا سن لیجیے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا، اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی، لیکن اگر آپ فرض کیجئے ایک 302 کا قیدی ہے یا کسی ایسے محرومیت کرائم کا قیدی ہے یا اس میں ملوث ہے، تو اس کے پاس اگر کوئی 10 20 50 لوگ شامل ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ اس کو رہا کریں اور اس کے بعد آپ بات کریں، رہائی کے لیے آپ کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ رہائی کا اختیار ہے آپ کی عدلیہ کے پاس، آپ کو عدلیہ سے رخ کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ عمران صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر یہ تو ان کے خلاف چلی جائے گی بات کہ جی وہ صرف اپنی رہائی کے لیے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو پاکستان یا پاکستان کے عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مسائل پہ ڈسکشن کرنی چاہیے، ٹھیک۔ بعد میں اگر وہ چلا جاتا ہے تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اب اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک میں نے آپ کو یہ کہا کہ عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے، دوسری بات اگر گورنمنٹ کی اس موضوع پہ، اس نقطے پہ گورنمنٹ اگر کوئی کرتی ہے اختیارات، تو پھر عدلیہ پہ ایک نشان آ جائے گا، سوالیہ نشان آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ حکومت کس بنیاد پر ان کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے، بالکل حکومت کیوں یہ کام کر رہی ہے جبکہ یہ کام کرنے والا، تو یہ پھر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا۔ میرے خیال میں سیاسی طور پہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو
اور حکومت کو بھی لامالا اگر حکومت اس بات کرتی ہے حکومت کو بھی اس کا نقصان ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کو ہمارے مسائل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ان کو اپنے ذاتی مسائل کے ساتھ ہے. تو اس لیے میں یہ بات اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں، یہ فرمائیں کہ خود مسلم لیگ کے اندر یہ انتخابی دھاندلی کے حوالے سے کنفیوژن موجود ہے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا، رانا صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ہار گئے اور صحیح طور پر ہارے، اور جاوید لطیف صاحب کو بھی اپنی ہار ماننی چاہیے. عابد شیرلی صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ہمیں تو ہروایا گیا. عابد رضا کہتے ہیں کہ نہیں جناب بالکل ہم تو ہارے ہیں. تو آپ کا اپنا نقطہ، چونکہ آپ نے الیکشن بھی لڑا اور آپ ہار گئے، جو اس وقت صورتحال یہی ہے، آپ کا اپنا تجزیہ اور آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ کیا کچھ لوگ آپ کے بھی دھاندلی سے ہروائے گئے ہیں؟ نہیں، اصل میں ہمارے یہاں ایک سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب آپ ہار جاتے ہیں تو اس کو آپ اپنی خانہ کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. آپ اس کو شرمندگی کی مختلف کرنے کے لیے آپ اس قسم کی لاجکس دیتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، ہمیں دھاندلی کر کے ہرا دیا گیا. میرا مشورہ دوستوں کو یہ ہے کہ جتنی جلد ہو وہ اپنی اس ہار کو تسلیم کر لیں تاکہ ان کی ایک نارمل لائف شروع ہو جائے. ورنہ تو پھر اسی خسے میں پڑے رہیں گے نا کہ بس وہ کرتا رہیں گے، یا پھر زندگی کرتے رہتے ہیں کہ دل اس طرح وقت گزرتا جائے گا اور حالات ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. اگر آپ کے پاس دھاندلی کے کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو پھر آپ کے پاس عدالتوں کے دروازے کھولے، جائیے کھٹکھٹائیے اور جا کے اپنے وہ شواہد رکھ لیجیے. کم از کم اور کوئی تو عوام کو تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو اس قسم کی روایات ہے نا یا روش ہے اس کو ختم ہونا چاہیے کہ دھاندلی کا شور ختم کر کے آپ اپنے اصل اور جو مسائل ہیں اس کی طرف آپ کو آنا چاہیے. جی صحیح ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے ایسی دھاندلی کا شور بتاؤں، میرے پاس ایک بھی ثبوت نہ ہو تو اس کو میرا خیال میں شاید مجھے خود شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اصل جو ہے نا پاکستان کے عوام کے یا پاکستان کے آپ کو ان کی طرف دیکھنا چاہیے. شیخ صاحب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. جی اصل مسئلہ اس وقت کسانوں کا ہے، گندم کی خریداری کا ہے، اور ابھی تک کوئی واضح پالیسی پنجاب حکومت کی طرف سے نہیں آ سکی ہے. ایون وزیر اعظم نے وفاقی سطح پہ اس کا نوٹس بھی لیا. اس سے پہلے ایک فیصلہ جو ہوا نگراں حکومت کے دور میں ساری بات اس پہ کی جا رہی ہے کہ سرپلس گندم موجود ہے، امپورٹ ہو گئی. لیکن جی یہ بالکل غلط بات ہے. آج 3 مہینے ہو گئے ہیں آپ کی الیکشن ہوئے، حکومت بنے ہوئے میرے خیال میں 2 مہینے ہو گئے. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ایک چیز کا آپ کو علم ہے کہ جناب آپ کی انٹرم گورنمنٹ نے، چلیے مان لیا انٹرم گورنمنٹ نے ایک چیز آپ کی امپورٹ کر، ٹھیک ہے، آپ کی اس وقت گندم جو ہے وہ سرپلس پڑی ہوئی ہے. اب فوری طور پہ آپ کو چاہیے تھا کہ ان شارٹر ٹائم آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو کیلکولیشن کرتے، آپ کو جتنی ضرورت ہے وہ آپ اپنے پاس رکھتے اور کسانوں کو اور جو ایکسپورٹرز تھے ان کو آپ اجازت دیتے، وہ ایکسپورٹ کر دیتے. ایکسپورٹ کر کے آپ نے ان کی جو ایک برڈن تھا یا ایک پریشر تھا وہ بھی ختم ہو جاتا، جو آپ پہ پریشر آتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا، دوسرا آپ کو فارن ایکسچینج مل جاتا. تو اس قسم کے جو ہے اپنا ڈیسیژن ان کے لیے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان کو ڈیسیژنس کو تو ایٹ اسپاٹ آپ کو کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی آپ نے کوئی 6واں کلمہ یا 5واں کلمہ تو پڑھنا نہیں ہے جو شاید آپ کو ازبر یاد نہیں ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی اور کوئی ہڈن سیکرٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے ذرائع، آپ نہیں خریدنا چاہتے، یہ پنجاب حکومت کی ناکامی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سب طرف ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ کوئی پنجاب میں تھوڑی ہو رہا ہے. ہاں پنجاب میں چونکہ گندم کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس لیے فوری طور پہ ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کو آپ اجازت دے دیں، جو اپنی جہاں بیچنا چاہتے ہیں وہ بیچ دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ان کو تباہ کر کے پھر اس کے بعد ڈیسیژن لیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اور گالیاں پڑیں گی. جی ٹھیک، بہت شکریہ شلسکر صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد JUIFA کا موقف لیں گے. حافظ حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے JUIFA کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب نے. حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب JUI اور PTI میں قربتیں بڑھ رہی ہیں, کیا واقعتاً JUI اپوزیشن میں رہے گی یا حکومت سے تعاون کا دروازہ کھلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فیصل بھائی, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام واحد پارٹی ہے کہ 2018 کے الیکشن کو بھی JUI نے مسترد کیا سب سے پہلے. پھر مری میں بھی ایک اکٹھ ہوئی مولانا صاحب کی صدارت میں تمام پارٹیوں کی. پھر بالاتفاق اس الیکشن کو مسترد کیا گیا. پھر تحریک چلی. پوری صورتحال اینڈ تک آپ کے سامنے. اس دفعہ بھائی بھی جب 2024 8 فروری کے الیکشن ہوئے, جو کہ الیکشن نہیں تھا, یہ ایک آکشن تھا, ایک پورا ملک ایک نیلام گر تھا اور بولیاں شروع تھی, تو بھی جمعیت علماء اسلام نے اس الیکشن کو مسترد کیا. اور اب جمعیت علماء اسلام نے جب ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم اپوزیشن میں رہیں گے, تو یہ انشاءاللہ اینڈ تک جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں رہے گی. پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کرے گی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اپوزیشن کرے گی. اور میرے خیال میں اگر حکومت کی طرف سے آپ کی سوال کے مطابق کوئی آفر ہوتی ہے اور یا اس سے بڑھ کر کوئی ہو, یہ اپنے پاس رکھ کے, ہمیں پوری سسٹم پر اعتراض ہے. اور یہ جو حکومت کی جا رہی ہے میرے خیال میں یہ بھی PR میں نہیں ہے. میرے خیال میں یہ اگر ہوا ہے یہ شادی بالجبر ہے, اور شادی بالجبر زیادہ دیر نہیں چلتی. اچھا آپ صاحب, یہ سوال اب بھی اس لیے اٹھ رہا ہے کہ آپ کے جو غلام علی صاحب ہیں وہ گورنر کے عہدے پر موجود ہیں, منصب پر موجود ہیں, وہ نہیں چھوڑ رہے. تو لوگ, اور آج میاں صاحب سے, میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات کی بھی خبریں آ رہی ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑکی آپ نے کھولی ہوئی ہے پشاور کے گورنر ہاؤس کے ذریعے. تو کیا یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کے گورنر کا بیٹھنا تو وہاں مناسب نہیں لگتا. دیکھیے جمعیت علماء اسلام کی کھڑکی تو کیا, جمعیت علماء اسلام کی دروازے کھلے. اچھا. سیاستدانوں کے لیے اور سیاسی پارٹیوں کے لیے, کیونکہ جمعیت علماء اسلام کل کی ہفتے 2 ہفتے اور سال 2 سال کی پارٹی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان سے پہلے بھی جمعیت علماء اسلام تھی, پاکستان نہیں تھا. اور پاکستان کی 73 کی کانسٹیٹیوشن میں جمعیت علماء اسلام کا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ایک رول, ایک کردار رہا ہے. جس کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں دستور کی, وہ جمعیت علماء اسلام کا بنایا ہوا دستور ہے. جی. تو لہٰذا کڑکی ہمارے نہیں, دروازے ہمارے کھلے ہیں. ایک دوسرے کے پاس جانا, ایک دوسرے کے پاس ساتھ بیٹھنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. ہم میاں نواز شریف صاحب مولانا صاحب کے پاس آئے, پیپلز پارٹی کی صف ثانی صف دوئم کی جو قیادت تھی وہ مولانا صاحب کے پاس آئے, جس میں یوسف رضا گیلانی بھی شامل تھے, غالباً راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے. بار بار PTI کی 2-3 بار ان کی قیادت کی, عمران خان کے بعد وہ مولانا صاحب کے پاس آئے. تو لہٰذا یہ آنا جانا سیاست میں یہ ہوتا ہے. یہ آنا جانا اگر نہیں ہے تو یہ کسی اور دنیا میں نہیں ہے, یہ جمادات میں نہیں ہے, لیکن زندہ انسانوں میں آنا جانا ہے. ہو سکتا ہے گورنر صاحب صبح کے حوالے سے کچھ معروضات, مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ کس حوالے سے گئے, لیکن جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی اور اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن میں رہے گی. کسی قسم کی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی. جی. اچھا, اپوزیشن میں ایک اتحاد وجود میں آیا, تحریک تحفظ آئین. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ آئین کے مطابق اور 73 کے آئین کے تناظر میں معاملات کو چلایا جائے. کل بھی انہوں نے اسمبلی میں یہی خطاب کیا. تو اس تحریک کا حصہ آپ کیوں نہیں بنے, جبکہ اطلاعات یہی ہیں کہ آپ کو مسلسل بار بار دعوت دی جا رہی ہے؟ تو یہ تحریک تحفظ آئین میں کا حصہ نہ بننے کا, یا ان کے پاس بھی یہی دروازہ ہے غلام علی صاحب والا, اسی سے وہ داخل ہو کے آپ سے معروضات کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں جو خیبر پختونخوا میں آپ گورنر کی بات کرتے ہیں, اس کی تعیناتی اس وقت ہوئی جب نگران حکومت کی تشکیل ہو رہی تھی. اب اگر مسلم لیگ کو یا وفاق میں پیپلز پارٹی اور
پی ایم ایل این کو گورنر غلام علی صاحب پسند نہیں ہے تو وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرے۔ مولانا صاحب اس سلسلے میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک آپ تحریک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کیوں تحریک کا حصہ نہیں بن رہے، دیکھیں یہ اتحاد بنی ہی نہیں تھی، یہ تو تحریک تحفظ آئین ہے، یہ اتحاد بنی ہی نہیں تھی۔ جمعیت علماء اسلام کی تحریک شروع ہوئی تھی اور ہم نے اعلان کیا، انتخابات ہوئے 8 فروری کو اور ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کیا۔ 15 کو یا 14 فروری کو مولانا صاحب نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس نے انتخابی نتائج کو مسترد کیا اور تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا۔ تو لہٰذا اس اتحاد سے پہلے میری تحریک ہے، اگر کوئی جمعیت علماء اسلام کو تحریک میں رکھنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف بلاوے پہ نہیں ہوتا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جس پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ خصوص پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ایک خلیج ہے، اس خلیج کو کم کرنے کے لیے اس کے لیے تکدو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ظاہر ہے جس جماعت کا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس موجود ہے، حامد رضا صاحب، وہ 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت ہے اور جے یو ایف اے کا جو طرز سیاست ہے اس سے متعلق کیا کہا، آپ سن لیجئے پھر آ کے آپ سے جواب لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کے طرز سیاست سے جو ہمارا ایک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں۔ جب پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک سرٹن اپنے گولز رکھے ہوتے ہیں، اس پریشر کے ذریعے وہ اپنے گولز اچیو کرنے کے بعد اس اتحاد کو چھوڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ حافظ صاحب ان کے تحفظات ہیں کہ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد اتحاد چھوڑ دیتے ہیں۔ حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، تو کیا جے یو ایف اے کیا رد عمل دیتی ہے اس میں؟ جی دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ کون سا اتحاد تھا، جمعیت علماء اسلام اس اتحاد کا حصہ رہی ہے اور جمعیت علماء اسلام نے وہ اتحاد چھوڑ کے باہر نکلی۔ آپ کو یاد ہوگا 25 جولائی 18 کے الیکشن میں سب سے پہلے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکٹھا کیا۔ مولانا صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا ہے، لیکن تمام پارٹیوں نے کہا کہ ہم نے اسمبلی میں جانا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنی رائے کو قربان کر کے ان پارٹیوں کی رائے کے ساتھ اتفاق کیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 2020 ستمبر میں جب پی ڈی ایم بنی 10 پارٹیوں کی، جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی شامل تھی، تو پی ڈی ایم تو آخر تک تھی، لیکن بیچ میں 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد کون سی وہ 2 پارٹیاں تھیں جو پی ڈی ایم سے نکل گئی، اے این پی اور پیپلز پارٹی۔ تو لہٰذا حامد رضا تھوڑا ماضی قریب کا جو تاریخ ہے جمعیت علماء اسلام کا وہ بھی پڑھی ہے۔ ابھی اگر جمعیت علماء اسلام پی ایم ایل این کے ساتھ جو پرانا علیہ ہے میرا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ 2018 کے الیکشن کو ہم نے دھاندلی زدہ کہا اور انہی پارٹیوں نے بھی دھاندلی زدہ کہا، اور انہی پارٹیوں کی یہی مینڈیٹ تھی، کچھ کم آج کچھ اضافہ، یہی مینڈیٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، آج اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا میری پارٹی نے قیادت نے کہ دھاندلی ہوئی تھی، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور یہی پارٹیاں اندر بیٹھ کے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے بابانگی دول کے دھاندلی ہوئی ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سینئر اراکین ممبر پارلیمنٹ رہے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ کس قسم کا الیکشن تھا؟ آج بھی 45 اور 47 فارم ترتیب دیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا موقف ایک اصولی موقف ہے۔ حامد رضا صاحب کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن وہ اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر نہیں ہے، وہ بالکل ایسا ہے ادب کے ساتھ انڈے کہیں اور سے لائے ہیں اور مرغی کو انہی انڈوں پر بٹھایا ہے، کڑکڑ کر رہا ہے، لہٰذا یہ کڑکڑ اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کو نقصان دے گا۔ صحیح۔ اچھا حافظ صاحب، اگر آپ تحریک تحفظ آئین کا حصہ نہیں بنتے، کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنتے، تو آپ الگ تنہا اکیلے تحریک چلائیں گے یا اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہی مخالفت کریں گے موجودہ حکومت کی اور انتظار کریں گے کہ یہ مدت پوری کرے پارلیمنٹ اور اگلا الیکشن میں عوام سے رجوع کیا جائے؟ دیکھیں، ہماری سیاست ایسے نہیں ہے جیسے پاکستان کی حکومت یا ریاست پاکستان۔ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام ایک آزاد سیاست کر رہی ہے، ایک آزاد ماحول میں۔
اپنے آپ کے لیے پارٹی کے ماحول میں وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن کرے گی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اپوزیشن کرے گی. آپ کو یاد ہوگا 68 میں یا 69 میں یا 67 میں ڈیک بنی تھی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی. 8 پارٹیوں پر وہ ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی اتحاد شامل تھی. ان کا ایجنڈا 2 باتیں تھیں، ایک حقیقی جمہوریت کی بحالی، دوسری سویلین بالادستی. آج 68 سے لے کر آج یہی 2 باتیں ہیں. سویلین بالادستی بھی نہیں ہے اور حقیقی جمہوریت بھی نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام تو 68 میں بھی ڈیک کا حصہ تھی، آج بھی جمعیت علماء اسلام اسی موقع پر کڑی ہے. لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی سیاست بچوں کی سیاست نہیں ہے، وہ بالغوں کی سیاست ہے. لہٰذا جو بچوں کی سیاست کرتے ہیں اقتدار کی پجاری ہے، ذاتی اقتدار کے لیے زر زمین اور ذاتی اقتدار کے لیے جو سیاست کرتے ہیں وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، جگڑتے بھی ہے، جس کے نتیجے میں ملک اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے. جمعیت علماء اسلام اس سیاست پر زر زمین اور ذاتی اقتدار کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یہ سیاسی معاملات تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے، لیکن جو شیخ روحیل اصغر صاحب نے بھی بات کی، اور انہوں نے ظاہر ہے اپنی حکومت ہے ان کی وفاق میں بھی پنجاب میں بھی ڈائریکٹلی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی اور کرٹیسزم بھی کیا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس سٹیٹس پہلے سے موجود ہیں. اگر پہلے سے گندم امپورٹ ہو بھی گئی ہے تو کوئی پالیسی ایسے بناتے کہ یہ لوگ ابھی کسان مشکل میں نہ آتے. بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن کیا یہ پالیسی بنانا واقعتاً آسان ہے اتنا؟ بالکل آسان ہے. ایسا اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ پنجاب حکومت کا گندم نہ خریدنا. اس کے حوالے سے میں تو آپ کی تجویز آپ کے سامنے تجویز کل بلال یاسین صاحب کو بھی دے چکا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ جو پہلے محکمہ خوراک خریدتا ہے، پھر وہ فلور ملوں کو دیتا ہے. یہاں خریدنے میں بھی گھپلے ہوتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی اسکینڈل آیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب فلور ملوں کو دیا جاتا ہے تو پھر گھپلے ہوتے ہیں. اس میں بیوروکریسی تو اپنا کام دکھانے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر یہ ڈائریکٹ پابند کیا جائے، جس طرح شوگر ملوں کی مثال موجود ہے کہ وہ پابند ہیں کہ جی وہ گنا خریدیں گے سرکاری ریٹ پر خریدیں گے. حکومت کا کام نگرانی کرنا ہے، گنا خریدنا نہیں ہے یا شوگر ملوں کو سپلائی کرنا نہیں. گندم کا بھی یہی کام کر لیں. اچھا، جو انٹرسٹنگ جو آج کچھ آئی ہیں اطلاع، اگر آپ یہ کریں کہ بھئی ظاہر بات ہے کہ ہر فلور مل کے پاس کوئی سٹور نہیں ہوگا، آپ ان کی مدد کریں. یہ ہے کہ جی آپ کی ضرورت کتنی ہے، ظاہر ہے وہ اکٹھی پورے سال کی تو نہیں خرید سکتے، تو آپ اتنی آپ خرید لیں، اتنی سرکار خرید لے گی. جو ذمہ دار ہے، کاشتکار ہے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا، کسان کو فائدہ ہو جائے گا. شاہ صاحب، جو آج ایک رپورٹ آئی ہے سامنے، ہاں دوسری میں دوسرا پہلو ہے یہ جو گندم امپورٹ کی گئی. اب یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں قومی جرم کیا گیا کہ آپ کے پاس ضرورت کی گندم موجود ہے، آپ کے پاس سٹاک موجود ہے، اور آپ جو ہمارے 92 کی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ فلور مل مالکان کو کہا گیا کہ یہ آپ کو مہنگی پڑے گی اور آپ باہر سے منگوا لیں. یعنی اگر زر مبادلہ آپ کے پاس اتنا وافر پڑا ہے، ایک طرف حالت یہ ہے کہ میں نے اگر ملک سے باہر جانا ہے تو میں $5000 سے زیادہ رقم نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے نا جی، کوئی اچھا میں تو ایک، یا آپ اگر جانا چاہیں تو آپ تو ایک محدود، جو ایک بزنس مین جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بندہ، اس کو تو زیادہ پیسے چاہیے، وہ لے جا نہیں سکتا. امپورٹ آپ نے ایسی چیزوں کی بند کی ہوئے جو قومی ضرورت ہے. یہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ جی آٹو موبیل والے کتنے بحران کا شکار ہے، اسی پالیسی کی وجہ سے کئی صنعتیں متاثر ہوئی ہیں. اور دوسری طرف آپ کروڑوں ڈالر کی گندم منگوا رہے ہیں. شاہ صاحب، ہوا یہ کہ فلور ملز کی تجویز پہ فوڈ سیکرٹری نے تجویز دی اور سفارش کی کیبنٹ کے اندر شمشاد اختر صاحبہ اور گوہر اجاز صاحب نے، اور سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کی میٹنگ میں امپورٹ کی منظوری. اچھا، اب جناب وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی ہے،
وہ بھائی کمیٹی بنا کے اس نے کیا کرنا ہے؟ فیکٹ فائنڈنگ موجود ہے. جب سمری تیار ہوئی ہے، کسی نے سمری تیار کی ہے، کسی نے اس کی منظوری دی ہے. آپ ان 2 سے یا 3 لوگوں سے، 3 نام آ رہے ہیں، کوئی اور بھی نام ہوگا، ان سے پوچھ گچھ تو کریں نا کہ جناب آپ کو یہ الہام ہوا تھا، آپ نے یہ کیوں ایسا کر رہے تھے، اور اب کی پالیسی کیا تھی، اور اب کی پالیسی کیا تھی، اب خریداری میں ہم کیا کریں، اب خریداری میں کیا کریں. ایک بات. دوسرا، اب کچھ کسان دوستوں سے، زمینداروں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی اب ہمیں حکومت پنجاب جو ہے کسان کارڈ کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کسان کارڈ، جو کسان ہے وہ آپ سے خیرات نہیں مانگ رہا، آپ سے اپنا حق مانگ رہا ہے. اس نے گندم وہ کی ہے، اس کے پاس باردانے کی کمی کی وجہ سے اس کی گندم خراب ہو رہی ہے، پڑی ہوئی ہے اس پہ کھلیان میں، کھیت میں. آپ خریدیں اور اس کا کوئی بندوبست کریں. وہ آپ تیار نہیں. ایک اور پہلو ارشاد صاحب جو ہم مس کر رہے ہیں، IMF کا وفد جو ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے آ رہا ہے 15 تاریخ کو، اور ان کی ڈیمانڈ ہے کیٹیگوریکلی کہ جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لائیں. اب پہلے سے ایک جواز کسانوں کے پاس موجود ہے کہ ہم ٹیکس کیسے دیں، ہم سے ٹیکس دیں، ہمارے ساتھ ہم تو رول گئے ہیں. حالانکہ یہ بات فیکچولی ہسٹوریکلی غلط ہے، وہ عرصے سے وہ چل رہے ہیں، ان کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اب ایک جواز تو موجود ہے. اچھا، جو IMF کا اعتراض ایک اور بھی سامنے آ رہا ہے، یہ جو بونس دیے گئے ہیں نا وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین کو، اس پر بھی اعتراض آیا ہے کہ آپ ایک طرف رونا رو رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس زہر کھانے کو، یہ کسی وفاقی وزیر کے بات تھی نا، زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف آپ جو ہیں بونس دے رہے ہیں. کس خوشی میں بونس دیا جائے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، اور شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے.